बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 74 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. मुत्तहिदा अपोजिशन ने कप्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया। इमरान खान वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक के हक में 174 वोट पड़े। हुकूमती अरकान का इजलास की कार्रवाई से वॉकआउट। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुस्ताफी। पैनल ऑफ चेयर के रुकन अयाज सादी की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। पहली बार किसी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और शौकत अजीज के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी जो नाकाम रही। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। तहरीक की कामयाबी में इत्तेहादी जमातों का अहम किरदार रहा। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। नैब का मुल्जिम कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं लड़ सकता। शाह महमूद कुरैशी का एतराज। वज़ीर आज़म का इंतखाब कल डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत होगा। सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी गई। असम्बली कार्ड के बगैर कोई रुकन ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ ऐलान जंग। ट्विटर पैगाम में कहा, पाकिस्तान 1947 में एक आज़ाद रियासत बना, लेकिन हुकूमत की तब्दीली की गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आज फिर से आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू हो रही है। ये हमेशा मुल्क के अवाम ही होते हैं जो अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत का दिफा करते हैं। सियासी बहरान अभी थमा नहीं। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात कबूल नहीं किए जाते तो कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएंगे। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की टीटीज का केस है। जिस दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होनी है उस दिन वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ेगा। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। पाकिस्तान पर इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करना अवाम के मुंह पर तमाचा है। इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हटाया गया। कोई भी गैरतमंद इंसान कबूल नहीं कर सकता कि इसके मुल्क के फैसले किसी दूसरे मुल्क से किए जाएं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी मुल्क की गुलामी का यह सबूत काफी होगा कि उसके फैसले दूसरे मुल्क में हों। फवाद चौधरी ने कहा, नए इंतखाबात के अलावा बहरान से निपटने का कोई हल नहीं। तहरीक इंसाफ का सियासी मैदान ना छोड़ने का फैसला। सदर मुमलिकत इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला। 12 अप्रैल को पेशावर में पहला जलसा होगा। ईद के बाद हर जिले में जलसा किया जाएगा। अवाम के सामने हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिश बेनकाब करेंगे। इमरान खान का इजलास से खिताब। कहा, मुनरिफ अरकान के हलकों में भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा। किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, उन्हें जेलों में नहीं भिजवाएंगे, सिर्फ कानून और इंसाफ अपना रास्ता लेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। तो पुराना पाकिस्तान जुल्म थे,
ظلم ہے, بڑھتا ہے, پھر مٹ جاتا ہے. جمہوریت بہترین انتقام ہے. ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد بلاول بھٹو کا نعرہ. قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا, نوجوان اپنے خوابوں کے حصول کی خواہش کو ترک نہ کریں, کچھ بھی ناممکن نہیں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. جمہوریت بہترین انتقام ہے. انتقام کی سوچ کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئیں گے. حکومت کی تبدیلی کا مقصد انتقام نہیں, ملک کو ترقی اور استحکام دینا ہے. مولانا فضل الرحمان کا اعلان. کہا, نئی حکومت نے معیشت اور عوام کی حالت بہتر کرنی ہے. پی ڈی ایم سربراہ کا کہنا تھا, اصلاحات کے ساتھ شفاف الیکشن چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں, حکومت کی تبدیلی صرف چہروں تک محدود نہیں رہنی چاہیے. ایوان میں تبدیلی سے عوام کی زندگی میں حقیقی تبدیلی بھی لائی جائے گی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, عوام کو اعتماد دیں. ایک ایسا ایوان دیکھیں جہاں 98% عوام کے اصل نمائندے موجود ہوں. خالد مقبول صدیقی نے کہا, ہمیں نیا یا پرانا پاکستان نہیں بلکہ ایسا پاکستان چاہیے جہاں ہمارے بچے محفوظ ہوں. اس بات پہ فخر ہے کہ میرا لیڈر کھڑا رہا, جھکا نہیں, بکا نہیں, ڈرا نہیں, آخری گیند تک کھڑا رہا. روس صرف بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. جلد عمران خان صاحب انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا, 2/3 اکثریت سے ہوگا. روس صرف بہانہ ہے, عمران خان نشانہ ہے. سابق وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان کی قومی اسمبلی میں للکار. کہا, فخر ہے, خوشی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہوں جس نے حکومت قربان کر دی لیکن غلامی قبول نہیں کی. علی محمد خان نے کہا, مولانا فضل الرحمان عمران خان کو امریکی ایجنٹ کہا کرتے تھے. عمران خان کیسا ایجنٹ تھا جسے امریکہ نے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. علی محمد خان کا سوال. کہا, عارضی ناکامی شکست کا متبادل نہیں ہو سکتی. عمران خان کو چاروں اطراف سے گھیر کر ہرایا گیا ہے. خان کو اکیلے لڑتے دیکھا ایک بہادر کی طرح. تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا ٹویٹ. کہا, بہت کچھ دل میں ہے, دل میں ہی رہے تو اچھا ہے. ایسے بہادر انسان کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا. ساتھ کھڑا تھا, ساتھ کھڑا رہوں گا. گورنر پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کا اپنے عہدوں سے مستعفی ہونے کا امکان. عمر سرفراز چیمہ نئے وزیر اعظم کے حلف اٹھاتے ہی گورنر پنجاب کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان بھی مستعفی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں. عمر چیمہ اور شاہ فرمان کی پارٹی چیئرمین عمران خان سے ملاقات. مستعفی ہونے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا. گورنر سندھ بھی مستعفی ہونے کو تیار. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے, پاکستان میں جاری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئین کی پاسداری کریں. امریکہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. توقع ہے سیاسی جماعتیں گڈ گورننس اور جمہوری اقدار پر قائم رہیں گی. ترجمان امریکی دفتر خارجہ. سی ٹی ڈی کی بنو کے علاقے ہوید میں کارروائی. 5 دہشت گرد ہلاک. دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ, بم دھماکوں اور فورسز پر حملوں میں مطلوب تھے. سی ٹی ڈی پشاور نے دہشت گردوں سے 3 کلاشنکوف, 12 میگزین, 9 mm پستول اور بڑی تعداد میں کارتوس برآمد کر لیے. دہشت گردوں کے قبضے سے نقدی, آئی ای ڈی اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا. راجن پور میں انڈس ہائی وے کے قریب ٹرک اور رکشے میں تصادم. 5 افراد جاں بحق, 1 شدید زخمی. حادثہ تیز رفتار ٹرک کی سبزی فروش سواریوں کے رکشے کو ٹکر کے سبب پیش آیا. ریسکیو ٹیم نے جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا. حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد میں 2 سگے بھائی بھی شامل. ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار. مرنے والوں کا تعلق تحصیل رجحان کے مختلف علاقوں سے ہے.
سعودی وزارت حج و عمرہ کا بڑا اعلان، رواں برس 10 لاکھ افراد کو حج کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ کرونا وبا کے باعث گزشتہ 2 برسوں میں عازمین کی تعداد کم کر دی گئی تھی۔ رواں سال 65 برس سے کم عمر افراد کو حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ عازمین کے لیے سعودی حکومت کی منظور شدہ کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہوگا۔ اور برطانوی وزیراعظم بورس جانسن ہنگامی دورے پر یوکرین پہنچ گئے۔ دارالحکومت کیف میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات، روسی حملے سے ہونے والے نقصان پر دکھ کا اظہار۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا یوکرین کی ہر طرح کی امداد جاری رکھیں گے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا روس کی جارحیت کا مقابلہ کریں گے، ابھی بھی روس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ پہلی بار کسی وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب رہی۔ عمران خان وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہے۔ قومی اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر عمران خان کے خلاف ووٹ دے کر انہیں عہدے سے ہٹا دیا۔ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ پڑے۔ اس سے قبل سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو اور شوکت عزیز کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھیں جو ناکام رہی تھیں۔ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور پینل آف چیئر ایاز صادق کے حوالے کر کے ایوان سے چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے تمام ارکان بھی ایوان سے باہر چلے گئے۔ اسد کیسر کے جانے کے بعد ایاز صادق نے سابق اسپیکر کی تعریف کی اور اسمبلی کے ضوابط پڑھ کر سنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن نوید قمر نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جو منظور کر لی گئی، جس کے بعد ووٹنگ کا آغاز کیا گیا۔ اپوزیشن کے ارکان نے باری باری اپنی حاضری لگوائی اور گیلری میں ایک طرف جمع ہوتے رہے۔ عمران خان کے خلاف ووٹنگ کے دوران پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے بغیر ہی اپوزیشن نے اپنے نمبرز پورے کر لیے۔ نئے وزیراعظم کے لیے مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف اور تحریک انصاف کے نائب صدر شاہ محمود قریشی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل شروع ہو گیا۔ شہباز شریف نے خود کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور خواجہ آصف اور رانا تنویر شہباز شریف کے تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ تھے۔ شہباز شریف کی جانب سے 12 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی میدان کھلا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور نئے قائد ایوان کے لیے سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے نائب صدر شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ عامر ڈوگر اور علی محمد خان ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے 4 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ گزشتہ روز رجیم چینج آپریشن ہوا۔ کوئی بھی غیرت مند انسان قبول نہیں کر سکتا کہ اس کے ملک کے فیصلے کسی دوسرے ملک سے کیے جائیں۔ کسی ملک کی غلامی کا یہ ثبوت کافی ہوگا کہ اس کے فیصلے دوسرے ملک سے ہوں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ اگر شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر ہمارے اعتراضات قبول نہیں کیے جاتے تو کل قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے۔ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی ٹی ٹیز کا کیس ہے۔ جس دن اس پر فرد جرم عائد ہونی ہے اس دن وہ وزیر اعظم کا الیکشن لڑے گا۔ اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پاکستان پر امپورٹڈ حکومت مسلط کی جا رہی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عوام پاکستان کے منہ پر تماچا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ نئے انتخابات کے علاوہ اس بحران سے نمٹنے کا کوئی حل نہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ عوامی حلقوں میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اسلام آباد میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں کور کمیٹی ممبران پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور پارٹی کے سینئر قیادت نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا اور وزیراعظم کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے متعلق بھی مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں تحریک انصاف کی بطور اپوزیشن پارٹی حکمت عملی طے کی گئی اور کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ایوان کے اندر اور باہر تحریک انصاف مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں ملک بھر میں پرامن احتجاج سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف منگل کے روز پشاور میں بڑا جلسہ عام کا انعقاد کرے گی اور پشاور جلسے سے سابق وزیراعظم عمران خان اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ اجلاس میں پارٹی کی تنظیم سازی جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کور کمیٹی نے کہا ہے کہ اگلے انتخابات کے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پارلیمانی بورڈ کو متحرک کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم کے دکھوں اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، پاکستان کے عوام کی قربانیاں رائیگاں لائی ہیں، اب اپوزیشن اتحاد ملک کو تعمیر کرے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے، انہیں بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اس قوم کا دکھ اور زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے ہیں، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے، مخالفین کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے، لیکن قانون و انصاف اپنا راستہ لے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تحریک اعتماد کی کامیابی کے بعد قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے الفاظ کہے کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ اپنے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے ایوان زیری اور پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پہلی مرتبہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، آج تاریخ رقم کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 اپریل 1973 میں اس ایوان نے آئین کو مضبوط کیا تھا۔ 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو اپنی جلاوطنی ختم کر کے ضیاء الحق کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے لاہور تشریف لائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آج 10 اپریل ہے اور اسی روز ایک سلیکٹڈ سے جان چھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے خوابوں کے حصول کی خواہش کو ترک نہ کریں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ سابق وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان کا کہنا ہے کہ روس تو صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عارضی ناکامی ضرور ہوئی، جلد 2/3 اکثریت سے اقتدار میں آئیں گے۔ علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فخر ہے، خوشی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، جس نے حکومت قربان کر دی لیکن غلامی قبول نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا آج کا دن بہت سے لوگوں کے چہروں پر خوشی دیکھ رہا ہے، لیکن وہی کئی سوالات بھی چھوڑے جا رہا ہے۔ علی محمد خان نے کہا کہ تاریخ ایک سوال مولانا فضل الرحمان کے لیے چھوڑے جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو امریکی ایجنٹ کہا کرتے تھے، لیکن یہ کیسا ایجنٹ تھا جسے امریکہ نے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ علی محمد خان نے کہا کہ میرا لیڈر عمران خان ایک مرتبہ پھر دوبارہ آئے گا، اسی کرسی پر دوبارہ آئے گا، عوام کے ووٹوں سے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ وقت ثابت کرے گا کہ اصلی شیر کون ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ڈی پشاور کی ہوید کے علاقے میں کارروائی کے دوران 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحے کی بھاری مقدار برآمد ہوئی۔ سی ٹی ڈی بنو کے مطابق تھانہ ہوید کے علاقے زندی فلک شیر میں کارروائی کی گئی۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 3 عدد کلاشنکوف، 12 عدد میگزین، 9 mm پستول اور بھاری مقدار میں کارتوس برآمد ہوئے، جبکہ نقدی موبائل فونز، 1 عدد IED، 70 موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں مطلوب تھے۔ خبر شامل کریں گے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب نے رواں برس 10 لاکھ افراد کو حج کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ عازمین کے لیے سعودی حکومت کی منظور شدہ کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق رواں سال 10 لاکھ عازمین حج ادا کر سکیں گے۔ کورونا وبا کے باعث گزشتہ برسوں میں عازمین کی تعداد کم کر دی گئی تھی۔ رواں سال 65 برس سے کم عمر افراد کو حج کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ عازمین کے لیے سعودی حکومت کی منظور شدہ کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہوگا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ تمام عازمین حج کو سعودی عرب روانگی سے 72 گھنٹے قبل کرائے گئے PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 58,745 عازمین نے حج ادا کیا تھا۔ کورونا وائرس سے قبل عازمین حج کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر جاتی تھی۔ اور بات کریں گے راجن پور کی۔ راجن پور انڈس ہائی وے کے قریب ٹرک اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ المناک حادثہ تیز رفتار ٹرک کی سبزی فروش سواریوں کے رکشے ٹرک کو سبب پیش آیا۔ ریسکیو 1122 نے جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی کی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لوجان میں منتقل کر دیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔
ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مرنے والے افراد کا تعلق تحصیل روجان کے مختلف علاقوں سے ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔